खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत नाम में एक बार फिर मैं शहाना सिस्टर एस्टर सरवर के साथ मिरातुन्निसा में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, अगर इंसान अपने दिल पर यानी दिल का धड़कना, सांसों की आमोदरफ्त, खून की गर्दिश, अगर हम इन पर गौर करें तो इन सब में एक लय, एक संगम, एक संगीत हमें मिलता है, एक सुर हमें मिलता है। तो क्या ये म्यूज़िक से मिलता जुलता है? मैं ये समझती हूँ कि अगर हम अपने जिस्म पर, अपने आज़ा पर जो खुदा ने हमारे अंदर फिट किए हैं, उन सब पर गौर करें तो हमें एक मौसीकी, एक रिदम, एक लय मिलता है। अगर आप मौसीकी से लगाव रखते हैं तो यकीनन आप मेरी बात से एग्री करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम अपने चलने फिरने को देखें, बल्कि मैं कहूँगी एक ज़ाहिरी मिसाल आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर हम पाक फ़ौज की तरफ ध्यान करें, उनकी मार्च जो वो करते हैं बहुत खूबसूरती के साथ, उसमें भी हमें रिदम मिलता है। मैं कहूँगी कि खुदा ने जो ये कायनात खल्क की है, हर एक शय में, हर एक चीज़ में हमें एक रिदम, एक लय और बहुत सारी मौसीकी जो है वो मिलती है। और यहाँ पर मैं एक बात सोच भी रही थी और शेयर भी करना चाहूँगी कि कुछ लोग कहते हैं कि मौसीकी हराम है। इसी प्रोग्राम को लास्ट जो हमने किया था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें और बहुत खूबसूरती के साथ मैं कहूँगी कि सिस्टर एस्टर ने बहुत डिटेल्ड के साथ हमें बहुत कुछ बताया। आज भी उसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे और पहला सवाल जिस तरह मैंने कर ही दिया कि कुछ लोग, कुछ अहले इल्म, कुछ अहले दानिश कहते हैं कि मौसीकी हराम है, तो इसी सवाल को सिस्टर की तरफ देती हुई चाहूँगी कि वो अपने नाजरीन के साथ जो है वो मुलाकात भी करें और फिर मेरे सवाल के जवाब की तरफ। मेरी तरफ से तमाम नाजरीन और सामईन को खुशामदीद इस प्रोग्राम में। उम्मीद है कि पिछले प्रोग्राम्स में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इसी हवाले से मैंने भी जब तैयारी की तो मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। यहाँ पर सिस्टर, अभी जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया कि खुदा ने कितनी खूबसूरती के साथ इंसान के जिस्म में बहुत सारे सुर हमें मिलते हैं, संगीत हमें बिल्कुल मिलता है, सही। बहुत कुछ हम अगर खुदा की तख्लीक पर निगाह करें तो मौसीकी ही मौसीकी है। बिल्कुल अगर खुदा मौसीकार है, उसने मौसीकी को इतना प्रेफरेंस दिया है, तो क्या ये बेहुरमती नहीं है कि हम खुदा की इस तख्लीक को कहें कि हराम है? ये भी आप ज़रा बताएं। और मेरा सवाल भी यही है कि कुछ अहले दानिश, अहले इल्म जो रखते हैं, वो ये कहते हैं कि मौसीकी जो है वो हराम है। आपने अहले दानिश की बात की तो मैं विलियम शेक्सपियर की एक जुमले से ही इस जवाब को शुरू करूँगी। विलियम शेक्सपियर का कहना है कि मौसीकी खुदा के दिल से जन्म लेती है और जब ये ज़मीन पर उतरती है तो ज़िंदगी बखेर देती है। क्या बात है! जिस तरह से खुदा ने बाकी कायनात तख्लीक की है, हवा, पानी, समंदर, ये सब जिस तरह बिल्कुल खालिस हैं, उसी तरह से मौसीकी और गाना भी खुदा ने बिल्कुल खालिस तौर पर तख्लीक किया है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मौसीकी हराम है तो इसका मतलब है कि वो खुदा की तख्लीक की बेहुरमती करता है। बिल्कुल। ख़ुसूसन मैं एक मिसाल इस हवाले से देना चाहूँगी कि हम देखते हैं, अक्सर बात करते हैं कि हमारे माहौल में बहुत आलूदगी हो गई है। जब तख्लीक के वक्त की बात करें तो उस वक्त माहौल आलूदा नहीं था। इस माहौल को आलूदा किसने किया? ये हम इंसानों ने ही किया ना। तो इसी तरह से ये इंसानों की ही इख्तिरात है। जो मौसीकी में अगर गलत चीज़ें शामिल कर देते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि वो चीज़ गलत है, ये जिसने उसको आलूदा किया है ये वो शख्स गलत है। इस लिहाज से जो अहले दानिश ये समझते हैं तो ये उनकी अपनी कम इल्मी है। इसका मतलब है कि वो मौसीकी को नहीं जानते, वो खुदा को नहीं जानते। फिर ज़्यादातर हमारे जो मुसलमान भाई हैं या हमारे जो अहले किताब अपने आप को कहते हैं, वो ये कहते हैं कि खुदा ने जिन चीज़ों की ममानत की है कुरान में, वो उसमें एक मौसीकी भी शामिल है। तो मैं समझती हूँ कि जो कोई भी शख्स सच्चा मुसलमान है और समझकर कुरान को पढ़ता है, वो कभी भी इस बात की तायद नहीं करेगा, क्योंकि कुरान में जिन चीज़ों को मना किया गया है उनमें कहीं भी मौसीकी का जिक्र नहीं है। मैं कुछ हवाले कुरान के भी कोट करना चाहूँगी ताकि जो हमारे मुसलमान बहन भाई
اس پروگرام کو دیکھتے ہیں وہ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں اور ان چیزوں کو جانیں جو خدا نے قرآن میں رکھی ہیں۔ بالکل، یہاں پر میں بھی ضرور اپنے ناظرین کو انوالو کرنا چاہوں گی کہ ہم بھی آپ کے مذہب کی اتنی ہی جو ہے وہ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور یقیناً آپ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہم آپ کے ایک ہی معاشرے میں رہتے ہیں، اور ہمارا خدا جو ہے وہ انسانیت کا خدا ہے۔ اس نے کبھی فرق نہیں کیا مذاہب میں، بلکہ ہمیشہ ہمارا بھی مذہب اور آپ کا بھی مذہب، بلکہ سارے مذاہب جو ہے ایک دوسرے سے پیار محبت کی اور احترام کی، اور سب سے بڑی بات انسانیت کی جو ہے وہ مثال دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہی ہمارا سب سے پہلا کام ہونا چاہیے کہ ہمیں مذہب سے نہیں بلکہ انسانوں سے پیار کرنا ہے۔ تو بے شک بالکل، میں آپ کی بات کی تائید کروں گی۔ قرآن ہی میں سورہ المائدہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو وہ قوموں کو ایک ہی بنا سکتے تھے، لیکن مفہوم بیان کر رہی ہوں میں، ایگزیکٹلی وہ ہاں آیات بالکل، بیان نہیں یہاں کر پر رہی۔ سوری آپ کو میں روکوں گی، بہت سارے ریفرنسز ہیں ناظرین آپ کی اسکرین پر نمایاں ہوں گے، اور میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کا ترجمہ جو آپ کی مدر ٹنگ ہے، جس لینگویج میں آپ کو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ ہم سب جو ہے وہ ڈیفرنٹ کلچر سے تعلق رکھتے ہیں، ڈیفرنٹ لینگویجز کو ہم سمجھتے ہیں، تو اگر وہ عربی میں ہے تو ہر کسی کو عربی نہیں آتی، اگر آپ کو اردو میں سمجھ میں آتا ہے، اگر آپ کو انگلش میں سمجھ میں آتا ہے یا کسی اور لینگویج میں، تو اسے تشریح کے ساتھ پڑھیں، ڈیٹیلڈ پڑھیں، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور میں چاہوں گی کہ میرے جو تمام ٹیم ممبر ہیں، جو میرے ایڈیٹر ہیں، وہ اسکرین پر جو ہے تمام ریفرنسز کو جو ہے وہ دکھائیں، تاکہ میرے ناظرین فرصت کے اوقات میں تفصیل کے ساتھ اسے پڑھ سکیں۔ جی، میں اس کو جوڑوں گی آپ کی بات سے، جو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایک بنا سکتے، تو بالکل یہی بات قرآن شریف میں سورہ المائدہ میں ملتی ہے۔ اس کی 47 اور 48ویں آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ سب کو ایک قوم بنا سکتے تھے، لیکن سب کو الگ الگ اقوام میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکیں اور ایک دوسرے کی اچھی باتوں کو اپنا سکیں۔ بے شک، یہاں پر ایک اور بات قرآن شریف میں بھی ایک ریفرنس ہے، یقیناً میرے تمام ناظرین جانتے ہوں گے کہ اگر ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں تھوڑی سی بھی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کلیئر نہیں ہو رہا، تو آپ اپنے اہل کتاب سے رجوع کریں اور ان سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ خدا نے اسی لیے مختلف مذاہب جو آئے ہیں وجود میں، اسی لیے آئے کہ ہم ایک دوسرے سے رہنمائی لے کر بالکل۔ اس کو سمجھنے میں ہماری آسانی ہو۔ اور اسی طرح سے سورہ انعام کی اگر 35 سے 38 آیت میں ہم دیکھیں، اور مطلب سورہ انعام میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تفصیل کے ساتھ اتارا ہے اور تم شک کرنے والے نہ بنو، یعنی کہ اگر کوئی بھی بات بیان کی گئی ہے تو اس کو انڈرسٹینڈنگ لیول اس کا اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جو خدا یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کے ذریعے سے، اس آیت کے ذریعے سے سکھانا چاہا ہے، ہم اس چیز کے اصل روح تک پہنچیں۔ مگر ہوتا ایسا بہت ہی کم ہے۔ بالکل، جیسے بیان کیا کہ سورہ مریم میں آگے بیان آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے۔ اگر جو چیزیں قرآن میں منع کی گئی ہیں ان میں کہیں بھی موسیقی کا ذکر آتا تو ضرور قرآن اس کو مینشن کرتا، لیکن لفظ موسیقی قرآن میں کہیں بھی نہیں ملتا ہے۔ انسان کو خدا نے آواز عطا کی ہے، جیسے ہم پچھلے پروگرام میں بیان کر چکے ہیں کہ آواز ہی اصل میں موسیقی کا منبع ہے۔ ہم اپنے بولنے کو دیکھیں تو جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے گلے میں اس حصے پر اگر آپ اپنے گلے پہ ہاتھ رکھیں تو ہاں آپ جی، کو فیل ہوگا کہ اندر کوئی چیز تھر تھرا رہی ہاں ہے۔ جی، ہاں جی، تو بالکل۔ آواز تھر تھرانے سے ہی پیدا ہوتی ہے، جیسا آپ نے شروع میں بیان کیا کہ جسم کو ہی ہم دیکھیں تو ہمیں موسیقی اور ردھم ملتا ہے، تو کیا جو ہمارا خالق ہمارے جسمانی اعضاء کے اندر موسیقی رکھ سکتا ہے، تو کیا ہمیں بیرونی طور پر موسیقی کو سننے یا اس سے محظوظ ہونے سے منع کرے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ تو جب ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں تو قرآن میں نے بتایا نا، ممانعت کرنے والی فہرست میں ممانعت جن چیزوں سے کی گئی ہے اس فہرست میں کہیں بھی لفظ موسیقی استعمال نہیں ہوا ہے۔ ارد گرد کے ماحول کا بھی آپ نے بیان کیا، تو میں بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم جب خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، بادلوں کا چلنا دیکھتے ہیں، پرندوں کی چہچہاہٹ ہے، سمندر کا شور ہے، ہواؤں کا شور ہے، تو ہم اس کو شور نہیں کہتے، ہم ان کو سرسراہٹ ہے اور لہروں کی خوبصورتی ہے، تو یہ سب چیزیں خوبصورتی میں شامل ہوتی اور ہیں۔ وہ اچھا لگتا ہے آپ کو، بالکل، وہ ناگوار نہیں گزرتا آپ کو۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی ان تمام باتوں کو نتیجے کے طور پر کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے قرآن کی آڑ لے کر کہ قرآن میں موسیقی کو منع کیا گیا ہے، تو وہ قرآن کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ مگر آج کل جس طرح اگر ہم دیکھیں، جو ہمارے مسلم بھائی ہیں،
اسلام سے ریلیٹڈ جو مذہب میں زیادہ انوالو ہیں، جی تو آج کل ہم دیکھیں تو جس طرح سے وہ حمد نعت گاتے ہیں پڑھتے ہیں، تو آج کل انہوں نے بھی جو ہے وہ ردھم کے ساتھ اور Same. باقاعدہ ٹریک بن رہے ہیں، اور دف میرا خیال ہے استعمال بہت ہوتا ہے. زیادہ ہاں. استعمال ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے شروع سے ہی ترنم میں ہی لے میں ہی وہ گاتے ہیں، مگر میوزک انسٹرومنٹ کچھ ٹائم پہلے سے ہی انوالو کیا گیا بالکل ہے. آپ کی بات صحیح تو ہے، لیکن اگر یہ ہاں ابھی کچھ عرصے پہلے نہیں ہوا ہے. اگر جو لوگ تاریخ اسلام سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب حضور مدینہ پہنچے تھے تو مدینہ کی لڑکیوں نے دف بجا کر اور شاعری کے ذریعے سے ان کا استقبال کیا تھا. تو سورہ تحریم میں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ موسیقی کو منع کیا گیا ہے، وہ اصل میں سورہ تحریم کا حوالہ دیتے ہیں. سورہ تحریم میں یا سورہ نجم میں اس کی 59ویں سے 62ویں آیت میں جو بیان کیا گیا ہے، اس کی بنیاد پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی حرام ہے. لیکن اس حوالے میں بھی موسیقی کا لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ اس حوالے کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہر وہ چیز، وہ کھیل تماشے، وہ آپ کی دلچسپیاں، وہ آپ کا وقت جو خدا کی عبادت کے علاوہ کہیں بھی گزرتا ہے، وہ وقت، وہ سب چیزیں حرام ہیں. یہاں پر بھی میں ایک اور بات آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی، ناظرین کے ساتھ بھی، کہ ہم نے کچھ ٹائم پہلے لباس پر، عورت کے بناؤ سنگھار پر ایک پروگرام کیا تھا. میرے ناظرین کو یاد ہوگا اور آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے وہ پروگرام. تو اس میں ہم نے یہی بات کی تھی، اور اس بات کو اس بات سے میں جوڑنا بھی چاہوں گی کہ اس میں ہم نے یہ بات شیئر کی تھی کہ کہیں پر بھی عورت کو بناؤ سنگھار سے منع نہیں کیا، بالکل مگر آپ کس ایریا میں اور کس قدر تیار ہوتے ہیں. اگر آپ کسی میت والے خاندان میں جا رہے ہیں تو آپ شادی والے گھرانے کی لباس میں ڈریسنگ نہیں ہیں. کریں گے، بالکل اور اگر آپ شادی والے فنکشن میں جا رہے ہیں تو آپ میت والے گھرانے والی ڈریسنگ آپ نہیں کریں گے. اگر آپ کالج گوئنگ ہیں، آپ آفس گوئنگ ہیں، تو ایک میچیور اور ایک بہت ہی مناسب آپ کی ماحول تیاری کی ہو. ٹھیک مناسبت ہے، سے، ایسے ہی نا جس طرح کی ماحول اور وقت گیدرنگ کی ہے مناسبت سے. اسی طرح آپ بالکل کی ڈریسنگ ہوتی ہے، اسی طرح آپ کا بناؤ سنگار ہوتا ہے. اور یہی میں بات کروں گی کہ ابھی جس طرح آپ نے بات کی ہے موسیقی کس طرح کی، کیا بہت سارے کلچر آج کل ڈیولپ ہو رہے ہیں اور بہت وے میں کہوں گی لوگ اپنا رہے ہیں ہر طرح سے، مگر آپ کون سی موسیقی کی بات کرتے ہیں؟ آپ کس موسیقی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جس طرح بھی آپ نے قرآن شریف کا ریفرنس دیا ہے کہ جو کھیل تماشے، یعنی وہ چیزیں جو ہمیں روحانیت سے اگر دور کرتی ہیں اور موسیقی میں اس قدر انوالو کرتی ہیں کہ اس سے آپ کا روحانی رشتہ ختم ہو جائے، تو وہ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا. بالکل، کیونکہ جیسا اس آیت کا مفہوم میں سمجھی ہوں وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو خدا کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے وہ حرام ہے. چاہے وہ موسیقی ہو، چاہے وہ کوئی آپ کا مشغلہ ہو، چاہے وہ کوئی کھیل تماشا ہو، چاہے وہ آپ آپس میں بیٹھ کے باتیں کیوں نہ کر رہے ہوں. تو اگر صرف اس آیت کو بنیاد بنا کر جو لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی حرام ہے تو یہ ان کی غلط انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ اپنے فائدے کے لیے یا اپنی بات منوانے کے لیے آیات کو توڑتے اور مروڑتے ہیں. بہت خوبصورت بات. یقیناً بہت سارے میرے ناظرین کا جو ہے وہ کانسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا کہ اگر ہم اپنے ہندو بھائیوں کی طرف دیکھتے ہیں یا دوسرے مذاہب کی طرف تو کہیں نہ کہیں وہاں پر موسیقی کا بہت عمل دخل ہے. تو آپ بھی اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں. موسیقی حرام نہیں ہے، مگر وہ کون سی موسیقی ہے، کس طرف آپ کا دھیان جاتا ہے، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ یا کرتا ہے. میں ایک اور بات اسی سے متعلق جی بیان ضرور. کرنا چاہوں گی کہ جب آپ دیکھیں اذان ہوتی ہے تو وہ بھی سیدھی سیدھی اذان نہیں ہوتی ہے. اس میں بھی کہیں آواز کا اتار چڑھاؤ ضرور ہے، کہیں الفاظ کو زیادہ طول دیا جاتا ہے، کہیں تھوڑا آہستہ پڑھا جاتا ہے. اسی طرح جب قرأت کی جاتی ہے تو اس میں بھی ایک ردھم پایا جاتا ہے. تو بغیر قرأت کے بعض جو اساتذہ ہیں قرآن کی تعلیم دینے والے، تو وہ اپنے طالب علموں کو ڈانٹتے ہیں کہ قرأت صحیح طرح سے کی جائے. ہاں جی بالکل. تو پھر جو لوگ قرأت اس انداز سے کرتے ہیں تو وہ موسیقی کو کیوں کہتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیقی حرام ہے. میں کہوں گی کہ آج کا یہ پروگرام بہت ہی اسپیشل ہے کہ بہت سارے لوگوں کا جو ہے وہ ویو جو ہے وہ چینج اس پروگرام کے توسط سے ہوگا. خداوند کرے کہ ہمیں خدا عقل اور دانائی دے تاکہ ہم اس طرح کی باتیں نہ سوچیں اور نہ ہی اس کو ہم پھیلائیں. اگلا سوال سسٹر میں کرنا چاہوں گی یہی موسیقی کے حوالے سے ہی کہ کیا موسیقی میں وہ پاور، وہ قوت پائی جاتی ہے کہ جادو کے یا برے اثرات کو جو ہے وہ ختم کرنے میں مددگار ہو؟ یہ بھی ذرا بتائیں. بالکل ایسا ہے. موسیقی کے بارے میں افسانوی کہانیاں تقریباً
ہر مذہب میں ہی پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح اس کی گونج ہمیں یونانی دیومالائی کہانیوں میں بھی ملتی ہے۔ ان کے مطابق ان کا ایک دیوتا اورفیوس نام کا تھا، جو کہ اپنا بربط بجا کر زیر زمین مکینوں کو سدھایا کرتا تھا۔ اسی طرح کی ایک کہانی بچوں کی بہت مشہور ہے، پائڈ پائپر، تو اس میں بھی یہی ہے، ہاں جی آپ نے یقیناً ناظرین بالکل۔ جانتے ہیں کہ وہ کہانی کیا ہے، کہ جس طرح یہ دیوتا یا یہ جو شخص اورفیوس تھا اس کہانی کے مطابق وہ زیر زمین لوگوں کو سدھایا کرتا تھا، تو یہ جو پائڈ پائپر کا پائپر ہے، پائپ بجانے والا، وہ بھی چوہوں کو لے جاتا ہے، اور اسی طرح سے وہ بچوں وہ کو بھی ایک لے ردم کے جاتا ہے۔ ساتھ، ایک بالکل۔ میوزک کے ساتھ۔ ہمارے ہاں بھی برصغیر پاک و ہند میں تانسین کا نام بہت مشہور ہے۔ تانسین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب اس نے ملہار راگ ملہار گایا تھا تو بارش ہونا شروع ہو گئی تھی، اور اسی طرح سے دیپک راگ کے بارے میں بھی ہے کہ جب اس نے دیپک راگ گایا تو وہ دیے جل اٹھے تھے۔ تو یہ جو کہانیاں ہیں، کہانیاں بھی ہیں، لیکن اسی قسم کی ایک مثال ہمیں کتاب مقدس میں بھی ملتی ہے۔ میں وہ حوالہ بتانا چاہوں گی۔ ضرور ضرور۔ بائبل مقدس میں عہد عتیق میں پہلا سیموئیل کی پہلی کتاب ہے، اس کی 14ویں تا 23ویں آیت میں ہمیں اسرائیل کے بادشاہ ساؤل کا ذکر ملتا ہے کہ جب خدا کی روح اس سے الگ ہو گئی تھی تو ایک بری روح آ کر اس کو ستانے لگی تھی، اور پھر یہ کہا گیا بادشاہ کی طرف سے کہ کوئی شخص جو کوئی ساز بجانے والا ہو تو وہ بلوایا جائے، تاکہ جب وہ بری روح اسے تنگ کرتی ہے تو اس کے ساز بجانے سے وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ اور ہمیں اس حوالے میں ملتا ہے کہ اس وقت حضرت داؤد کو، وہ چونکہ وہ اس وقت ایک لڑکا ہی تھا، تو ان کو بلوایا گیا تھا، اور ان کے ساز بجانے سے جتنی دیر وہ بجاتے تھے وہ بری روح ان کو تنگ نہیں کرتی تھی۔ تو موسیقی میں طاقت تو ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ موسیقی دماغ کے ان حصوں پر اثر کرتی ہے جہاں کوئی اور طاقت، کوئی اور چیز نہیں پہنچ سکتی۔ تو جہاں دوسری قوتیں نہیں پہنچ سکتی ہیں وہاں دماغ میں موسیقی اثر کرتی ہے۔ اس کی یہی پراسرار فطرت اور گرفت ہے جو مختلف فلاسفروں اور مختلف جو پڑھے لکھے اور عالم لوگ ہیں وہ اس کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، یا اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کی تلاش کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدی کی قوتوں کو دور کرنے کے لیے موسیقی کی قوت کو استعمال کیا جاتا ہے، جو موسیقی ہی ہے جو بدی کی قوتوں کے متاثرین کو ہوش میں لے کر آتی ہے۔ بہت خوبصورتی کے ساتھ ایک بار پھر سسٹر آپ نے بہت ساری باتیں شیئر کی۔ سسٹر یہاں پر ایک اور بات اسی سے ہی کنٹینیو کرتے ہوئے کہ کیا موسیقی صرف انسانوں پر ہی اثر انداز ہوتی ہے؟ یہ بات میں کہوں گی کہ ادھوری ہے۔ صرف انسانوں پر ہی نہیں، موسیقی ہر ایک کائنات کی چیز پر اثر انداز ہوتی ہے۔ رابرٹ برٹن اپنی کتاب افسردگی کی تشریح میں موسیقی کے اثرات کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، لفظ موسیقی اس قدر زبردست ہے کہ یہ روح کو مسرت سے بھر دیتا ہے۔ یہ انسانی حسیات کی ملکہ ہے جو غیر طبعی روح پر اثر انداز ہوتی ہے۔ یعنی طبعی دھنیں جو خوبصورت اور اس قدر لطیف ہیں کہ وہ ہماری غیر طبعی روح پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس سے صرف انسان ہی متاثر نہیں ہوتے بلکہ تمام گانے والے پرندے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جب پرندے خوش ہوتے ہیں، جو لوگ پرندے پالتے ہیں انہوں نے یہ اس چیز کا اندازہ کیا ہوگا کہ جب وہ خوش ہوتے ہیں، اپنے مالک کو دیکھتے ہیں تو خوشی کا اظہار اپنی چہچہاہٹ سے کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرندوں بھی اگر اپنا اظہار کرتے ہیں تو وہ ایک ردھم، ایک لے میں کرتے ہیں، یا جانور بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں تمام گانے والے پرندے اس سے خوش ہوتے ہیں، خاص طور پر بلبل اور مکھیاں جب وہ آرام کر رہی ہوتی ہیں۔ اگرچہ وہ کسی طرح کی سرسراہٹ سنیں تو اڑ جاتی ہیں اور اس آواز کا پیچھا کرتی ہیں۔ باراسنگھا، ہرنی، گھوڑے، کتے، ریچھ وغیرہ سب اس سے بہت حظ اٹھاتے ہیں۔ اور یہ تو ایک رائٹر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، لیکن اگر ہم کتاب مقدس کی بات کریں تو ہمیں کتاب مقدس میں بھی ایسے بہت سارے حوالہ جات خاص طور پر زبور کی کتاب میں ملتے ہیں کہ جہاں پر نہ صرف جانوروں کا بلکہ پہاڑوں اور دریاؤں کا بھی ذکر ہے کہ وہ موسیقی سے خوش ہوتے ہیں۔ اسی قسم کی ایک خوبصورت تصویر مزامیر کی کتاب میں بھی ملتی ہے۔ میں ایک حوالہ کوٹ کرنا چاہوں گی، زبور 98 کی 8ویں آیت میں مرقوم ہے، سیلاب تالیاں بجائیں اور پہاڑیاں مل کر خوشی منائیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ موسیقی کی وجہ سے۔ موسیقی کا اثر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، اور اسی اثر کو ایک اور ہمارے پاکستانی استاد ہیں محفوظ کھوکھر، وہ یوں بیان کرتے ہیں، موسیقی سے صرف انسان ہی متاثر نہیں ہوتے
بلکہ جانور اور پرندے تک اثر لیتے ہیں۔ عرب میں ان کو رام کرنے کے لیے حدی خوانی سے کام لیا جاتا ہے۔ گھوڑے، بکری، بیل اور دیگر جانوروں کو پانی پلانے کے لیے سیٹی اور مخصوص آوازوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ مرغیوں کو دانہ ڈالتے وقت خاص قسم کی آواز نکالی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پرانے زمانے میں جانوروں کا دودھ دوہتے وقت خاص راگ استعمال ہوتا تھا۔ شکاری جانوروں کا شکار کرنے کے لیے آوازیں استعمال کرتے ہیں تاکہ جانور ان کے جال میں پھنس جائیں۔ ڈولفن مچھلی کو بھی ایک مخصوص قسم کی آواز سے ہی سدھایا جاتا ہاں ہے۔ جی، تو ان تمام مثالوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عالم فطرت، معدنیات، جانور، پرند چرند سب جو ہیں وہ موسیقی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ موسیقی کے بارے میں تقریباً ہر کائنات کا ذرہ بہت ہی حساس ہے۔ اسی کے ساتھ سسٹر میں چاہوں گی کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ کیا موسیقی انسانی صحت پر منفی یا مثبت اثرات مرتب کرتی ہے؟ جی بالکل، موسیقی انسانی صحت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک تحقیق پڑھ رہی تھی کہ موسیقی کے ذریعے سر درد کا علاج کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک عصبیات داں ہیں، ان کا نام ہے اولیور سیکس۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ لیوسیڈیٹی ایک بیماری ہے جس میں اعصابی بیماری ہے یہ ایک طرح کی، اور اس میں لوگ جو ہیں وہ اپنی توانائی کھو بیٹھتے ہیں، کام کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتے ہیں، تو اس کا علاج بھی موسیقی سے کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس کے علاوہ یہ بھی بیان کرتے ہیں موسیقی، ڈرامہ اور علم بیان عملی لحاظ سے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ذہنی پسماندہ افراد جو ہیں وہ اگر کچھ اور نہیں کر پاتے تو آپ اگر میوزک پہ ان کو کچھ بھی کرنے کا طریقہ کار سکھاتے ہیں میوزک کے ذریعے تو وہ یہ بھی کر لیتے ہیں۔ چند سال پہلے کی بات ہے، انڈین آئیڈل جو بچوں کا آیا تھا اس میں میں نے ایک پروگرام میں جب آڈیشنز ہو رہے تھے تو ایک بچہ آیا تھا، وہ سن نہیں سکتا تھا، لیکن جو اس نے ڈانس کیا جس گانے پہ وہ اڈوریبل تھا۔ اس بچے کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھ کر نہیں آپ سمجھ پاتے تھے کہ اس نے سنا ہی نہیں اور اس نے ڈانس سنا ہی پرفارم نہیں۔ کیا ہوگا۔ تو وہ پرفارمنس جب جس نے اس کو سکھایا اس سے پوچھا گیا تو اس خاتون نے یہ بتایا کہ چند سال پہلے اس بچے کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور یہ بالکل نہ کسی سے بات کرتا تھا، نہ کچھ کھاتا تھا، نہ پیتا تھا۔ تو اس کے والد نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے ڈانس اکیڈمی میں ڈال دیا جائے۔ وہاں اس نے یہ فن سیکھا اور اس کے بعد سے اب یہ ہنستا بھی ہے، مسکراتا بھی ہے۔ کیا بات ہے! تو موسیقی جو ہے وہ انسانی صحت پر بہت زیادہ اثر ہوتی ہے۔ دماغ کا کچھ حصہ اگر مجروح ہو جائے اور اس کو کوئی بھی موسیقی جو اس نے پہلے سن رکھی ہو تو وہ اس موسیقی سے محظوظ ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ سسٹر۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے، خدا حافظ۔